तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, हम आप सब देखने वालों को अपने रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि हम बाइबल की तमाम किताबों का मुतालिया कर रहे हैं, यानी पैदाइश से मुकाशवा तक, रोजाना हर सोमवार से जुम्मा तक। लेकिन इससे पहले कि हम पैदाइश की किताब का आगाज करें, हमने पहली 10 इकसात को बाइबल के बारे में और इसके इलाही इल्हाम और इसके नजरियात और इल्हाम के मानी के दुरुस्त नजरिए के ताल्लुक से, जो कि लफ्जी इल्हाम है, मुख्तस किया है। हम बात कर चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस हम तक कैसे पहुंची और किस तरह इसका तर्जमा हुआ और ये फैल गई। इसके अलावा कलाम मुकद्दस की अजमत के पहलुओं के ताल्लुक से और बाइबल के बेखता होने के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। हमने इसकी हम आहंगी और इसकी कुछ पेशनगोइयों के ताल्लुक से भी बात की, क्योंकि ये एक नबूती किताब है। और आज हम बात कर रहे हैं कलाम की तशबीहात के ताल्लुक से, ताकि हम बाइबल मुकद्दस से मुस्तफीद हो सकें। ये तशबीहात क्या हैं? आगाज में मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहना चाहूंगा, जो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, भाई यूसुफ रियाज। खुशामदीद। शुक्रिया आपका। और मैं अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई यूसुफ, हमारी आज की किस्त में हम बात करेंगे कलाम की तशबीहात की। उनमें से ज़्यादा का ताल्लुक उन चीज़ों से है जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हम खाते हैं, वो चीज़ें जिनसे हम जंग करते हैं, वो चीज़ें जो फौरी फ़ायदा देती हैं। इससे पहले कि हम मरहलावार एक एक करके इनको देखें, मैं चाहूँगा कि आप पहले इन तशबीहात या मुशाहिदों की फहरिस्त का जायज़ा पेश करें। ठीक है, अगर मैं बाइबल में मौजूद तशबीहात को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम करूं, जो कि छोटे ज़ेली हिस्सों में तकसीम हो 5 जाते हिस्सों हैं। में 5 हिस्सों में, मिसाल के तौर पर खुराक को ही ले लें। कलाम को बच्चों के दूध से तशबीह दी गई है, और रोटी जो हम खाते हैं, जो सबकी ज़रूरत है, और शहद भी है, यानी खुराक और में पैसा भी। दूध, रोटी और शहद शामिल है, दुरुस्त? ये बाइबल की तशबीहात हैं। अगर हम जांच पड़ताल और ताहिरात की बात करना चाहें, तो हम कहेंगे कि ये पानी से मुंसलिक है, एक आईने और एक्सरे मशीन से, जो गहराई को जाहिर करती हैं। अगर हम जंग की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि बाइबल को तलवार से तशबीह दी गई है, और ये सच है। सही। अगर हम एक और तशबीह देखें, तो इससे खजाने से भी तशबीह दी गई है। ये चांदी से मुंसलिक है और खजाने से भी मुंसलिक है। इसके बाद रहनुमाई, ये कुतुबनुमा या नक्शे से मुंसलिक है, या आजकल जीपीएस से अगर आप इसको रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो ये आपको आगाही देती है कि आप कहाँ हैं और आपकी मंजिल क्या है। ये मुशाहबतें तकरीबन उन तमाम मुशाहबतों का अहाता करती हैं जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद हम है। आगाज करते हैं इंसान की रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत से, जो कि खुराक है। जो कि खुराक खुराक है। के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। यीशु ने कहा, खुदावंद का नाम मुबारक हो, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जी, जो बिल्कुल खुदा के दुरुस्त मुंह कह से रहे हैं। निकलती सही। है। कलाम के साथ मुशाहबत भी मुंसलिक है। दूध, खुराक और शहद भी दूध से आगाज करते हैं। हम कलाम और दूध के दरमियान किस तरह मुशाहबत पैदा कर सकते हैं? पहले पत्रस के दूसरे बाब में लिखा है, नौज़ादा बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए तुम पढ़ते रहो। यहाँ वो बाइबल मुकद्दस का मुआजना पेश करता है, जिसके वसीला से हम पैदा हुए, और जैसा कि पतरस अपने पहले खत के पहले बाब में कहता है कि ये कलाम वो खुशखबरी है जिसकी मुनादी तुम में की गई। ठीक है, मैं कलाम के वसीले पैदा हुआ, मुझे अब खुराक की जरूरत है। बच्चे माँ से पैदा होते हैं और वही उन्हें खुराक देती है। खुदा ने ये निज़ाम तख्लीक किया है, और कलाम हमें पैदा करता है और यही हमें खुराक देता है, और हम नौमालूद तस्वर किए जाते हैं। मेरा यकीन है कि ये उन सबूतों में से है जब कोई
خدا سے پیدا ہونے کے تعلق سے سوال پوچھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی بائبل مقدس سے شدید لگاؤ محسوس کیا ہے؟ آپ اسے اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ فرض ہے، لیکن یہ ایک اور معاملہ ہے۔ آپ اسے اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ آپ کو آسودہ کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایک بچے کو ماں کے دودھ سے ہٹا نہیں سکتی، چاہے اسے آپ قیمتی گھڑی لے دیں، لیکن اسے دودھ چاہیے۔ اگر آپ اسے ماں کے دودھ سے محروم کریں گے تو وہ روئے گا، پر آپ اسے قائل کرتے ہیں کہ گھڑی دودھ سے بہتر ہے، مگر وہ بچہ ماں کا دودھ مانگتا ہے۔ لہٰذا ایک ایماندار کے لیے بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ اسے چاہتا ہے کیونکہ اسے اس کی بہت بھوک ہے اور اسے کچھ نہیں چاہیے۔ صحیح، یعنی کہ خوراک کی پہلی مشابہت دودھ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پولس نے اپنے ساتھی رسولوں کے متعلق کہا کہ ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے۔ بتائیں کہ دودھ میں کیسے آمیزش ہو سکتی ہے اور دشمن دودھ کو کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ دو طریقوں سے، ایک پانی شامل کر کے یا اس کی چکنائی نکالنے سے۔ اس کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں، یعنی نہ کچھ شامل کرنا نہ شامل نکالنا۔ کرنے یا نکالنے سے۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں، خدا کے کلام میں؟ میرا مطلب ہے کہ پیدائش 3 باب میں شیطان نے پہلی روحانی جنگ میں خدا کے کلام میں اضافہ کیا، اس میں کمی کی اور اسے بدل دیا۔ خدا کے کلام میں آمیزش کا یہی مطلب ہے، اس میں اضافہ کیا کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ اسے چھونا۔ کلام مقدس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے نہ چھونا، لیکن بدقسمتی سے ہوا نے یہ الفاظ شامل کر لیے اور یہ کہا ورنہ مر جاؤ گے، بجائے اس کے کہ ضرور مرو گے۔ اور اس طرح خدا کے کلام میں کمی کی گئی، یعنی اضافہ، نقاسی اور تبدیلی، یہ سب بائبل مقدس میں آمیزش کا باعث ہے۔ میں جب بھی کسی بائبل کے استاد سے ملتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں استاد ہوں اور بتاتا ہے کہ ان 66 کتابوں میں 2 یا 3 باب ہیں جو کہ اور معنی یہ خیز خدا کا نہیں۔ الہام نہیں ہے، یہ پیدائش کے پہلے باب سے 11ویں باب تک خدا کا الہام نہیں ہے، یا فلاں آیت مصنف کی غلطی ہے اور خدا کا مکاشفہ نہیں ہے، تو کیا یہ خدا کے کلام میں آمیزش کرنا یقیناً، نہیں ہے؟ بالکل۔ ایسا شخص خدا کے تخت کے سامنے اپنی باتوں کا حساب دے گا۔ کیا یہ صرف کھوکھلے الفاظ نہ ہوئے؟ میرا مطلب ہے کہ خدا اور مسیح اور اس کے کلام کے خلاف جھوٹی باتیں کرنے والا، لیکن میرا احتساب کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن ہر وہ لفظ جو کہ برا ہے بلکہ بیکار ہے، یعنی لوگ عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیونکہ انہوں نے خدا کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے خدا ہیں۔ ان کی عدالت کرے گا کیونکہ انہوں نے سخت صحیح الفاظ کہا، خدا کے درست۔ خلاف کہے۔ صحیح۔ ہم۔ ہم نے خوراک میں پہلی مشابہت کو سیکھ لیا ہے، یعنی کہ دودھ، اس کے بعد ہے روٹی۔ روٹی۔ بتائیں کہ کلام روٹی کیسے ہے؟ ایک بالغ شخص کو روز کی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روٹی کے تعلق سے کسی نے کہا ہے کہ امیر اور غریب دونوں کے پاس روٹی ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں جو غریب خرید نہ سکے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو غریب خرید نہ سکے، لیکن روٹی امیر و غریب دونوں کی میز پر ہوتی ہے۔ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، روٹی ضرور ہوگی۔ بادشاہ ہو یا پھر کوئی غریب، روٹی دونوں کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں کی میز پر یہ موجود ہوتی ہے۔ سب کو روٹی کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اسے جلال ملے۔ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ روٹی اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ خدا نے اسے خود سے منسلک کیا، یہ کہہ کر کہ زندگی کی روٹی میں ہوں اور میں ہی وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری۔ آپ کو روٹی کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کو اس کے کلام کی بھی ضرورت ہے، خدا کے کلام کی، جس کے تعلق سے ایوب نے کہا کہ میں اس کے منہ کی باتوں کو ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ مجھے اپنے جسم کے لیے روزانہ روٹی کی ضرورت ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان صرف جسم ہی نہیں رکھتا، انسان روح اور جان اور صحیح۔ جسم ہے، اس کی جان اور روح کو ایک اور طرح کی روٹی کی ضرورت ہے، اور طرح کی خوراک کی جو کہ خدا کا کلام ہے۔ اب ہمارے پاس دودھ بھی ہے اور روٹی بھی۔ ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے حاضرین کے سوالات کے ساتھ۔ بھائی یوسف نے بائبل اور شہد کے درمیان مشابہت ظاہر کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کلام شہد کی طرح ہے، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ابھی ہم خوراک کی فہرست پر ہیں اور یہ تیسری مشابہت ہے۔ خوراک کی فہرست میں دودھ اور روٹی کے بعد شہد ہے، تو خدا کے کلام کا شہد کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے 2 آیات یاد آ رہی ہیں، ایک زبور 19 اور دوسری 119 میں لکھا ہے۔ یہ دونوں آیات شہد کے بارے میں بتاتی ہیں۔
میں ان کو پڑھوں گا اور اس پر فوراً رائے دوں گا۔ زبور 19 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ شہد کے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ وہ خدا کے کلام کی باتیں کر رہا ہے۔ شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہے۔ در حقیقت شہد اور اس کے چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی، لیکن خدا کا کلام شہد کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ شہد اور چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور میرے پاس دوسری آیت زبور 119 میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی لکھا ہے کہ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں۔ شہد سے زیادہ میرے میٹھی۔ منہ کو شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی اور وہاں لوگ بہت دباؤ میں تھے اور وہ بہت تھک چکے تھے۔ پھر یونیتن جنگ میں شامل ہوا۔ یہ کہانی پہلے سیموئیل اس کے 14 باب کی ہے۔ اس نے آسا کے سر سے کچھ شہد لیا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کی طرف سے ایک ہی لفظ ہمیں کس قدر تر و تازہ کرتا ہے۔ مطلب کہ ایک شخص کی بیٹی مر گئی تھی، یعنی یائر کی بیٹی، اور پھر خدا نے اسے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، اور یہ بات اس کے لیے شہد کی طرح میٹھی تھی، اور جس نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ میں بھی بہت سی وجوہات کی بنا پر شخصی طور پر بوجھ اور فکر کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تب خدا مجھے کوئی آیت دیتا ہے یا کسی کو بھیجتا ہے کہ وہ میرے لیے پڑھے۔ میں تازگی محسوس کرتا ہوں، گویا گہری سانس لیتا ہوں۔ لہٰذا اس عظیم کتاب کے باعث میرے اندر دوبارہ زندگی لوٹ آتی ہے۔ صحیح۔ اس وقت ہمارے پاس خوراک کی فہرست ہے۔ کلام دودھ ہے، کلام روٹی ہے، اور کلام بالکل شہد صحیح سے کہا، میٹھا شہد سے ہے۔ میٹھی ہے۔ کسی نے بائبل کو روز کی روٹی سے منسلک کیا ہے، خاص موقعوں پر کیک کی طرح نہیں۔ میں سال میں ایک مرتبہ اپنی سالگرہ پر کیک کھاتا صحیح ہوں، کہا۔ سالگرہ کے جشن جی پر، بالکل، لیکن روٹی کی ہمیں ہر روز ہر ضرورت روز ہوتی ہے۔ 3 مرتبہ۔ بھائی یوسف، کچھ لوگ بائبل کو خاص موقعوں پر پڑھتے ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ اسے مذہبی موقعوں پر پڑھتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ پاک ہفتے کے دوران کچھ حصے ہی پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرسمس کے جشن سے پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ کیک نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں ہر روز کلام پڑھنا بالکل۔ چاہیے۔ طالب علم بھی بائبل کے کچھ حصے ہی پڑھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں امتحان میں کامیاب کرے گا۔ لیکن وہ شخص جو کلام کو روٹی کی طرح سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے روز کی روٹی ہے۔ ایک مرتبہ ایک خادم کی بات میری نظر سے گزری کہ بائبل کو گھر میں بچوں کے سامنے کھلا رکھیں، اسے بند نہ کریں، کیونکہ جہاں آپ جائیں گے یا آپ کا بیٹا جی۔ جائے گا تو وہ کلام میں سے ایک آیت پڑھ لے گا صحیح، جو اس کی آنکھوں کو بالکل، روشن کرے گی۔ صحیح۔ اب ہم دوسری فہرست پر غور کریں گے۔ ہم نے خوراک کی فہرست میں 3 چیزوں پر گفتگو کی ہے اور دوسری فہرست جانچ پڑتال کی ہے۔ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ یہ آئینہ، پانی اور ایکس رے مشین ہے۔ ہمیں آئینے کے تعلق سے بتائیں۔ جب ہم ایوب کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے جو کوئی بائبل پڑھتا ہے وہ خدا کا کلام پڑھتا ہے، تو صرف سننے والا نہ ہو بلکہ عمل کرے۔ لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو سنتا ہے پر عمل نہیں کرتا؟ وہ اسے قدرتی آئینے سے منسلک کرتا ہے، جسے کوئی شخص خود کو دیکھ کر چلا جاتا ہے صحیح۔ اور فوری بھول جاتا ہے کہ کیسا بالکل تھا۔ وہ ٹھیک۔ خود کو ٹھیک نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بائبل ایک آئینے کی طرح ہے، یہ میری کمزوریوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جاؤں، میں آئینے کے سامنے کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے، پھر باہر جاتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ جب کوئی مسئلہ ہو میں مصروف ہوں، اور جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو لاکھوں خامیاں نظر آتی ہیں جن سے مجھے آگاہی نہیں ہوتی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ کاش آپ آئینے کے سامنے کھڑے نہ ہوں۔ کچھ لوگ کلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کلام سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ آئینہ معائنہ کرتا ہے۔ یعنی آئینہ میرا معائنہ آپ نے کرتا ٹھیک ہے، کہا۔ میری رہنمائی کرتا ہے تاکہ حالت خدا پر بہتر انحصار کرنے کے کروں، لیے۔ حالت بہتر کرنے صحیح۔ کے لیے۔ اس لیے یہ آئینے کی طرح ہے۔ پانی یہ کس صاف کام کے کرتا لیے ہے؟ در حقیقت یہ 2 مشابہتیں، 2 خیال کو مل کر ایک کرتی ہیں۔ جب آپ خیمہ اجتماع میں تانبے کے حوض کے پاس جاتے ہیں، یہ وہاں خدمت گزار خواتین کے کانسی کے آئینے سے تیار کیا گیا تھا، یعنی یہ ایک آئینہ ہے جس میں پانی ہے۔ قدیم زمانے میں تانبے سے آئینے بنائے جاتے تھے، تانبے یہ تانبے کا حوض تھا۔ بالکل، یہ تانبے کا حوض ہے جو تانبے کے آئینوں سے بنا ہے جس میں پانی ہے۔ یعنی جب کاہن اس میں ہاتھ دھوتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو یہ اچھی طرح ہاتھ صاف کرتا ہے، کیونکہ یہ تانبا ہے، آئینہ ہے اور پانی بھی ہے۔ بائبل مقدس ایک آئینہ ہے، پانی ہے، اور یہ میری کمزوریوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو مجھے اب کس طرف جانا چاہیے؟ خدا کا کلام پڑھیں، خدا سے کہیں اور وہ آپ کو صاف کرے گا۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام پر نگاہ رکھنے سے
ہم کلام کے وسیلے کلام کے پاک وسیلے ہو چکے ہیں جو میں نے تم سے کیا ہے۔ یہ شاندار بات ہے کہ آپ اسے بائبل کی آیات سے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کسی کی تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ جی بات بائبل خود اپنے تعلق سے کہتی ہے۔ یہ بالکل آئینہ ہے، یہ پانی صحیح ہے کہا۔ جو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر کلام صاف اور سے، مقدس ٹھیک ہے، بنائے۔ تم اس کلام کے سبب سے پاک ہو جو میں نے تم سے کیا ہے۔ صحیح اگر ہم ایکس رے مشین پر بات کریں جی جو کہ مشابہت ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے، جی تو کلام بھی ایک ایکس رے مشین کی طرح ہے۔ اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کلام میں ایکس رے مشین کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں ایکس رے مشین نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر جب ہم عبرانیوں 4:12 پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور پھر دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ صحیح۔ مطلب کہ جب میں بائبل کو مخلص ہو کر پڑھتا ہوں تو یہ مجھے بتاتی ہے کہ کس بات کے تعلق سے میرے خیالات درست نہیں، اور خدا کے اس کلام کے علاوہ کون میرے ارادوں کو جان سکتا ہے۔ وہ مجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، بلکہ میرے ارادوں کو جو کسی کام کے پیچھے ہیں، یہ دل کے خیالات کو پرکھ لینے والا ہے۔ دیکھیں، ہماری ثقافت بہت سے مسائل کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنا جائزہ اس وقت تک نہیں لیتے جب تک کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ ہمیں متواتر جانچ اور جائزہ لینے کا تصور نہیں ہے۔ میں اکثر طبی معائنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن جب طبیعت خراب محسوس ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو مسئلہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ کیا ہوگا اگر میں خدا کے کلام کی الہی شعاؤں سے پرکھا نہ جاؤں؟ تو مقامی کلیسیوں کا کیا ہوگا؟ انفرادی اور خاندانی سطح پر کیا ہوگا؟ میں داؤد کی طرح، جب وہ زبور 139 میں کہتا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو پہچان، اور دیکھ کے مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ میرا خیال ہے کہ جانچ ہر روز خدا کے سامنے اپنا جائزہ لینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی برکت ہے، اور بائبل یہی کہتی ہے کہ ہم عشاء ربانی کا انتظار نہ کریں، پر اگر ہم کرتے ہیں تو بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اس روٹی میں سے کھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ دن میں ایک مرتبہ کریں۔ جی فوراً۔ خدا کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، فوری پرکھ ضمانت ہے۔ فوری پرکھ ضمانت ہے اچھی زندگی کی۔ تصور کریں اگر کوئی شخص سال میں ایک مرتبہ اپنی دکان پہ، فیکٹری میں چیزوں کی فہرست تیار کرتا ہے اور جنوری میں نقصان نکل آتا ہے، اگر دسمبر میں بناتا ہے تو یقینی طور پر نقصان اٹھائے گا۔ صحیح۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی روحانی زندگی کی جانچ سال میں ایک دفعہ 31 دسمبر کو کرتے ہیں؟ ایسے لوگ نئے سال کی رات اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کہاں ناکام ہوئے اور آئندہ کیا کرنا ہے، تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ہر روز اپنی جانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور حاضرین کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تیسری مشابہت وہ کلام کو تلوار سے تشبیہ دیتا ہے جو کہ تیسری فہرست ہے، یعنی جنگ کی تلوار سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، لفظ تلوار آپ نے کہا کہ یہ جنگ کی فہرست میں ہے۔ ہمیں کس جنگ کی دعوت ملی ہے اور تلوار سے کیا مراد ہے؟ اگر میں 2 آیات کا ذکر کروں تو ہمیں دوہری مثالیں ملتی ہیں۔ 2 آیات افسیوں 6 باب میں ہیں۔ جب وہ خدا کے سب ہتھیاروں کا بیان کرتا ہے، جب وہ چھٹے ہتھیار پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اسے لے لو۔ میں خون اور گوشت سے لڑائی نہیں کرتا بلکہ تاریکی کی قوتوں سے جو آسمانی مقام میں ہیں۔ ان کے لیے کیسے ہتھیار مناسب ہیں؟ کیا تلوار کی ضرورت ہے؟ نہیں، شیطان تلوار کے ذریعے ہرایا نہیں جا سکتا، اس سے لوگوں کو مارا جاتا ہے، لیکن ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ خدا کے کلام سے۔ خدا کے کلام سے۔ مثلاً عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہے، اس آیت کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اس کی جھلک ہمیں مکاشفہ میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تلوار نکلتی ہے، اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ مختلف آیات میں خدا کے کلام کو تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کی مثال یسوع المسیح خود ہیں۔
جب خداوند کو جنگ کا سامنا تھا، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے شیطان نے آزمایا، تو یسوع نے شیطان کو شکست دی یہ کہہ کر لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے 3 مرتبہ۔ ابلیس سے ہی نہیں بلکہ ہر برے لوگوں کا بھی سامنا کیا جو اسے آزمانے آئے تھے۔ جب صدوقی اس کے پاس آئے اور بے مقصد کہانی سنائی تو یسوع نے انہیں جواب دیا، تم گمراہ ہو، اس لیے نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، مگر مردوں میں جی اٹھنے کی بابت خدا نے تمہیں فرمایا ہے۔ وہ انہیں بائبل کی آیات کا حوالہ دیتا ہے۔ اس لیے ہماری روحانی جنگ میں ہم خون اور گوشت سے جنگ نہیں کرتے، یعنی انسانوں سے، ہم انسانوں کے خلاف نہیں، لیکن ہماری روحانی جنگ میں ہمیں بائبل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے تلوار ہے۔ صحیح، ہم ابھی تک جنگ کی فہرست میں ہیں۔ ہم نے اب تک تلوار کے تعلق سے بات کی جی، ہے، اس کے بعد آگ اور ہتھوڑا ہے اور جی، ان کا ایک ہی پر، جگہ ذکر صحیح ہے۔ کہا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند نہیں جو چٹان کو چکناچور کر دیتا ہے؟ لوگ خدا کے کلام سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ در حقیقت یہ ایک تلوار ہے، اور آگ ہے، اور ہتھوڑا بھی ہے۔ ہتھوڑا جو چٹان کو توڑ دیتا ہے، اور آگ جو بھوسے کو جلا دیتی ہے۔ جی جلا دیتی ہے۔ اس لیے لوگ خدا کے کلام کو پسند نہیں کرتے۔ میرا مطلب ہے یعنی برے لوگ، جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں کہتے ہیں، میں تیری شریعت سے اسی کا کیسی دھیان۔ محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اس کا دھیان رہتا ہے۔ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں خدا کے کلام کے آگے بیٹھا رہوں تاکہ حوصلہ افزائی اور خوشی محسوس کروں۔ لیکن یقیناً میرے دیگر فرائض اور مصروفیات بھی ہیں، لیکن خدا کا کلام عظیم کلام ہے۔ برے لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ تلوار اور آگ کون پسند کرے گا؟ ہتھوڑا کون پسند کرے گا جو چٹان کو توڑ دیتا ہے؟ اب تک ہم نے خوراک کی فہرست پر بات کی، پھر جانچ پڑتال اور جنگ کی فہرست کی۔ اب ہم خزانے کی فہرست پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی، یہ خدا کے کلام کو کیسے پیش کرتا ہے؟ اس میں کیا شامل ہے؟ ہاں، میرا مطلب کلام کو کیسے پیش کرتا ہے۔ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے، اور اس کو ایسے ڈھونڈو جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرو جیسے پوشیدہ خزانے کی۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند ہے جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ صحیح، لہٰذا کلام مقدس خزانہ ہے، چاندی کا۔ چاندی کا۔ خدا کا کلام چاندی کا خزانہ ہے، اور ہم بہت سی علامات دیکھتے ہیں جو خدا کے کلام کو چاندی سے تشبیہ دیتی ہیں، اور ہم خدا کے پاک کلام سے بہت خوش ہیں۔ آئیں اب آخری فہرست کو دیکھتے ہیں، رہنمائی اور سمت کی فہرست۔ آپ نے صحیح۔ پہلے جی پی ایس کا ذکر کیا تھا۔ اس کو استعمال کیے بغیر آپ گم ہو جی، سکتے ہیں۔ بالکل۔ بائبل اپنے تعلق سے بطور ایسے آلے کے کیا کہتی ہے جو کہ سمت شناسی میں رہنمائی کرتی ہے، رہبر اور رہنما کے طور پر؟ جی، بغیر کسی شک کے واضح ہے کہ تمام انسان کھوئے ہوئے تھے کیونکہ اندھیرے میں تھے جب تک کہ ہمیں بائبل نہ مل گئی۔ مثال کے طور پر دوسرے تموتیس کے پہلے باب میں زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے روشن کر دیا۔ انجیل نے ہماری آنکھوں کو روشن کیا۔ تیرا کلام میرے قدموں کے روشنی لیے ہے۔ چراغ ہے اور روشنی ہے۔ یہ چراغ ہے راہ کے بالکل۔ لیے۔ میرا مطلب ہے ہم اندھیرے میں نہیں چل سکتے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو سمجھ کر غور کرتے ہو کہ یہ ایک چراغ ہے۔ یہ صرف رہنمائی نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کو آخر تک راہ دکھاتا ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے سوائے کتاب مقدس کے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام پر نگاہ رکھنے سے۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا بہت آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ یقیناً خدا کا صحیح۔ کلام بھرپور ہے۔ خدا کے کلام کے جتنا ہم قریب ہوں گے اتنا ہی اس کو صحیح۔ محسوس کریں گے، پوری درست۔ بھرپوری کے ساتھ۔ صحیح۔ مہمانوں نے کیا سیکھا ان سے اس کے بارے جی، پوچھتے ضرور۔ ہیں۔ شخصی طور پر مجھے پسند ہے کہ کلام کو روٹی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ روٹی ایسی چیز ہے جس کے بغیر امیر اور غریب دونوں ہی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں تیرا کلام مجھے ملا، میں نے نوش کیا اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی۔ بہت شکریہ۔ مجھے یہ اظہار بہت پسند ہے کہ کلام نے مجھے نئی پیدائش دی اور میری پرورش کرتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی مخلوقات میں سے ایک طرح کے پھل ہوں، کیونکہ یہ دودھ سے منسلک ہے جو بڑھنے اور غذائیت کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ خدا کا کلام ہر ایک کے لیے مناسب ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے، جوان، بوڑھے اور امیر و غریب کے لیے، سب کے لیے ہر جگہ دستیاب ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ شکریہ، صحیح، خدا آپ کو صحیح۔ برکت دے۔ بھائی خدا یوسف، آپ کا بھی برکت بہت دے۔ شکریہ۔ شکریہ۔
عزیز ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اس بھرپور کلام کو تھام لیں۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو اس کتاب کے علاوہ آپ کو کوئی آسودہ نہیں کر سکتا۔ مہربانی سے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھا، اور اب جو کلام آپ کے سامنے ہے اسے حقیر نہ جانیں کہ اسے چھوڑ دیں۔ یہ بیکار اور غلط ہے۔ بائبل کی طرف دوبارہ لوٹیں، اپنے دل اور ذہن کو خدا کے کلام سے بھریں، خود کو خدا کے حقیقی کلام سے بھریں، بائبل اور خدا کے کلام کے قریب آئیں اور اپنی بھوکی جان کو آسودہ کریں۔ آپ کی بھوکی جان لوگوں کی باتوں سے آسودہ نہیں ہوگی اور نہ ان کے نظریات سے جو اس کتاب میں یعنی بائبل مقدس کی تحقیر کرتے ہیں۔ آپ جنگ کی حالت میں ہیں اور آپ کی روحانی جنگ میں آپ کو کلام کے سوا کوئی فتح نہیں دلا سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ روح کی تلوار کو تھام لیں اور کہیں کہ یہ جھوٹی ہے؟ اور آپ اس روحانی جنگ میں جو ہو رہی ہے کیسے جیت سکتے ہیں؟ واپس لوٹیں اور کلام مقدس کی دوبارہ تعظیم کریں تاکہ فتح مند ہو سکیں اندھیرے میں چلتے ہوئے۔ کون آپ کی راہ کو روشن کرے گا ماں سوائے کلام کے؟ اگر یہ روشنی بدل گئی ہے اور جھوٹی ہے تو یہ کیسے آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ واپس آئیں اور بائبل کی تعظیم کریں، اسے بتائیں کہ آپ نہیں جانتے اور آپ کا ذہن محدود ہے اور آپ اس کی باتوں کو خود نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں کلام مقدس کی صداقت پر بھروسہ رکھتا ہوں اور خدا کے روح پر انحصار کرتا ہوں کہ میرے ذہن کو روشن کرے۔ میں اپنے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی بھی کروں گا کہ کلام مقدس کی کثرت کی دوبارہ تلاش کریں اور اس سے ایسے خوش ہوں جیسے کہ آپ کو خزانہ مل گیا ہو۔ اگلی نئی قسط تک خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے